साहब जी, आपके घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, ज़रा देख तो लें। मेरे मुलाज़म रहीम ने थर थर कांपते हाथों से मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया था, लेकिन मेरे माथे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई। उस वक्त मैं शहर की सबसे बुलंद इमारत के आखिरी फ्लोर पर खड़ा था, जहां से पूरा शहर कदमों में बिछा दिखाई देता था। रहीम, तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि ये मीटिंग मेरा बरसों का ख्वाब है। अगर ये डील फाइनल हो गई तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना पैसा आएगा कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। अम्मा का फ़ोन तो मैं बाद में भी सुन सकता हूँ, वो कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। अभी जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। रहीम अभी मुड़ा ही था कि फ़ोन फिर बज उठा। मैंने झुंझलाकर फ़ोन झपटा और गुस्से से बोला, अब दोबारा मुझे मत बताना। इस मोबाइल को साइलेंट कर दो या इसे बिल्कुल बंद कर दो। मुझे अब कोई कॉल नहीं चाहिए। मैंने फ़ोन बंद करवा दिया और तेज़ कदमों से मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया था, ये बगैर सोचे कि दूसरी तरफ से आने वाली कॉल शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम थी। 3 घंटे की तवील बहस के बाद जब मैं हॉल से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं अपने आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठते ही रहीम को आवाज़ दी थी, रहीम लाओ मेरा फ़ोन, अब मैं सुकून से बात कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन मोबाइल ऑन किया, फ़ौरन अम्मा के नंबर से कॉल आ गई। मैंने फ़ख्र से फ़ोन कान से लगाया और हंसते हुए बोला, हाँ अम्मा, देखा मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी वो डील। लेकिन दूसरी तरफ से जो बात कही गई उसे सुनकर मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। वो आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा चेहरा जर्द पड़ गया और मैं कांपते हुए सहारे के लिए दीवार को थामने लगा। मेरे हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। अभी मैं इस सदमे की कैफियत में था कि मेरा मैनेजर हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सर वो आपकी डील, उसका फ़ैसला हो गया है। उसकी बात और फ़ोन पर मिलने वाली वो खबर, दोनों ने मिलकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मेरा नाम हमज़ा है और आज लोग मुझे इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मानते थे। मेरी अपनी गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं और एक बहुत बड़ी कोठी है। लेकिन मेरी असल ज़िंदगी की कहानी इस चमक दमक से बहुत दूर, एक दूर अफ्तादा गांव के कच्चे मकान से शुरू हुई थी। मेरे वालिद का साया मेरे सर से तभी उठ गया था जब मैंने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। मेरी माँ बीबी ज़हरा के पास सिवाय मेरे और इस बोसीदा मकान के कुछ भी नहीं था। हमारी ज़िंदगी गुर्बत की इस लकीर पर थी जहाँ हर दिन एक नई जंग होती थी। इसी तरह मुझे याद है कि तपती दोपहर में जब गांव की दूसरी औरतें अपने घरों के ठंडे आंगनों में आराम करती थी, मेरी माँ नंगे पांव दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने और भारी भरकम कपड़े धोने जाती थी। इसके हाथों की उंगलियां साबुन और खारे पानी से गल जाती थीं। उनसे कभी कभी तो खून भी रसने लगता था, लेकिन वो कभी उफ नहीं करती थी। शाम को जब वो घर आती तो उसके चेहरे पर थकन के गहरे साए होते थे, लेकिन मुझे देखते ही वो अपनी सारी तकलीफ़ छुपा लेती थी। उसकी कमर से बंधी हुई छोटी सी पोटली में अक्सर मेरे लिए कोई गुड़ का टुकड़ा या सूखी हुई रोटी होती थी, जो मेरे लिए किसी शाही खाने से उस वक्त कम नहीं होती थी। सर्दियों की वो काली रातें आज भी मेरी रूह को तड़पा देती हैं। जब आसमान से बारिश बरसती तो हमारे घर की कच्ची छत किसी छलनी की तरह टपकने लगती थी। मट्टी की दीवारों से पानी रसता तो अम्मा मुझे अपने पुराने और पैबंद लगे आंचल में छुपाकर कमरे के उस कोने में बैठ जाती थी जहाँ छत थोड़ी मजबूत होती थी। वो खुद पूरी रात भीगती रहती, उसका नहीफ सा जिस्म सर्दी की लहर से कांपता रहता था, लेकिन वो अपने हाथों से मुझे ढांपे रखती थी ताकि मैं खुश्क रहूं। जब मैं कहता, अम्मा तुम सोती क्यों नहीं, तो वो बड़ी ममता से कहती, हमजा पुत्र तू सो जा, तू पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे इस घर की छत भी पक्की हो जाएगी और देखना तो इस घर की दीवारें भी मजबूत हो जाएंगी। अम्मा की पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी तालीम के गिर्द घूमती थी। उसे अलफ बे तक नहीं आती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बेटा अफसर बने। मुझे याद है कि एक बार स्कूल की फ़ीस जमा करवानी थी और घर में 1 रुपया भी नहीं था। अम्मा ने उस रात अपनी वो आखिरी चांदी की बालियां तक बेच दी थी, जो उसकी शादी की वाहद निशानी के तौर पर रह गई थी। जब मैंने उसे रोते हुए देखा तो उसने आंसू अपने पूंछ कर मुझसे कहा था, ये मट्टी के टुकड़े हैं हमजा,
تیری تعلیم سونا ہے۔ اس دن میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ اماں کو دنیا کی ہر شے لا کر دوں گا، ہر خوشی لا کر دوں گا۔ میری زندگی کے وہ دن جدوجہد اور جنون سے بھرپور تھے۔ گاؤں کے اس چھوٹے سے اسکول سے نکل کر شہر کی بڑی یونیورسٹی تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میری ماں کی محنت نے میرے راہوں کے سارے کانٹے چن لیے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اماں اپنی پیٹ کی بھوک کاٹ کر مجھے پیسے بھیجتی تھی تاکہ میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ ان کی اس قربانی نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی کہ میں نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ڈگری مکمل کی اور پھر جیسے میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی، لیکن میرا دماغ ہمیشہ اس سے آگے کی سوچتا تھا۔ میں جس بھی پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالتا وہ میری محنت سے کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے کنسٹرکشن کمپنی کی بنیاد رکھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ پہلے سے بہتر اور منافع بخش ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے کامیابی خود چل کر میرے پاس آ رہی ہے اور میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اس لیے مسلسل جیت نے میرے اندر ایک ایسا زہریلا تکبر پیدا کر دیا تھا کہ میں اپنی قابلیت کے گمان میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں بھول گیا کہ پس پردہ میری ماں کی ان دعاؤں کا ہاتھ ہے جو وہ مصلے پر بیٹھ کر میرے لیے مانگتی ہے۔ میرا نام اب شہر کے بڑے بزنس ٹائکونز میں شامل ہو چکا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب میری دولت نے میرے اور میرے ماں کے بیچ ایک لمبی خلیج پیدا کر دی تھی، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی۔ جیسے جیسے میرا بزنس پھیلتا گیا میں اپنے گاؤں سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں اب دوسرے شہر میں اپنی عالی شان زندگی میں اتنا مگن تھا جہاں میرے ایک اشارے پر دنیا کی ہر آسائش میرے قدموں میں رکھ دی جاتی تھی۔ اماں گاؤں کی اس بڑی کوٹھی میں اکیلی رہتی تھی جو میں نے ان کے لیے بنوائی تھی۔ ان کا فون اب روزانہ آتا تھا، لیکن میرے لیے فون ایک ڈسٹربنس بن چکا تھا۔ ایک دن میں اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا ایک بڑی ڈیل کے لیے جا رہا تھا کہ اماں کا فون آ گیا۔ اماں کہنے لگی، حمزہ پتر تو کیسا ہے؟ کتنے مہینے بیت گئے ہیں، تیری صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں، ایک بار آ جانا میرے پاس، میں نے تیرے ہاتھ کے لیے کتنی دعائیں مانگ رکھی ہیں۔ میں نے بیزاری سے گھڑی دیکھی اور غصے سے کہا، اماں آپ کو پتہ ہے میں کتنا مصروف ہوں، یہاں میرے پاس سر گھچانے کی بھی فرصت نہیں ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ سب چھوڑ کر گاؤں آ جاؤں؟ میں نے آپ کو اتنے پیسے بھیجے ہیں، 10 ملازم آپ کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو ہر وقت یہی رونا روتی رہتی ہیں۔ اماں کی بات یہ سن کر آواز بھر آ گئی، پتر مجھے ان پیسوں اور ملازموں کا کیا کرنا ہے؟ یہ محل مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو بس ایک بار آ کر مجھے اپنی شکل دکھا جا۔ میں نے تیرے پسندیدہ کھانے بھی بنوا رکھے ہیں اور سب ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، اماں وہی گاؤں میں میرے سب سے بھروسے کے لوگ ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، ان سے کہیں وہ آپ کو کھلا دیں، میرے پاس ان جذباتی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں اگلے مہینے آؤں گا، ابھی فون رکھیں۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا یہ کہہ کر یہ بغیر سوچے کہ ان کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور میرا تکبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اماں نے ایک بار پھر فون کیا، ان کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی اور تڑپ تھی، حمزہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دے، میری بیوہ بہن کی یتیم بیٹی صفیہ، وہ بہت نازک، نیک اور سادہ بچی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو اس سے نکاح کر لے، وہ تیرا گھر بھی سنبھالے گی اور تجھے بھی اور مجھے بھی سکون ملے گا۔ یہ سن کر میرا کہکا فضا میں گونجا تھا، ایسا کہکا جس میں صرف اور صرف غرور ہی تھا۔ اماں آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کا بیٹا اب کون ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا اس ملک کے سب سے بڑے طبقے میں ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس غریب اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لوں؟ میرا ایک لیول ہے، میں اپنے معیار کی کسی امیر اور ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا، اس صفیہ کو تو میں اپنے گھر کی ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ اماں رو پڑی، کہنے لگی، بیٹا دولت نے تجھے بہت بدل دیا ہے، میں تجھے دیکھنے کو ترس گئی ہوں، تو مجھے اپنے ہی پاس بلا لے، میں تیرے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، بس تیری صورت دیکھ لیا کروں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اماں یہاں آپ آ کر کیا کریں گی؟ میں تو خود کبھی گھر پر نہیں ہوتا، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں، وہاں آپ اپنی کوٹھی میں ملکہ بن کر رہ رہی ہیں، وہیں خوش رہیں، یہاں آ کر آپ کو بوریت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
بس اب مجھے اور پریشان مت کیجیے گا، میں جب فارغ ہوں گا تو خود ہی آ جاؤں گا۔ میں نے فون بند کر دیا اور اپنی نئی ڈیل کی فائلیں دیکھنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا رویہ اپنی ماں کے ساتھ مزید سخت ہوتا گیا۔ اماں کا ہر فون اب میرے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اگر میری شادی ہو جائے تو میں اپنی بیوی کی خاطر گاؤں آیا کروں گا اور ان کے پاس بھی بیٹھ جایا کروں گا۔ اس لیے اب وہ ہر دوسری کال پر میری شادی کا ذکر چھیڑ دیتی تھی۔ حمزہ پتر، تو گھر بسا لے، میری یتیم بھانجی صفیہ سے نکاح کر لے، وہ بہت صابر لڑکی ہے، تیرا گھر جنت بنا دے گی۔ میں یہ سن کر تڑپ اٹھتا۔ میرے لیے شادی کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے بھی ایک بزنس ڈیل کی طرح دیکھتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میں اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہوں، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو کسی بڑے سیٹھ کی بیٹی ہو، جو جہیز میں اپنے ساتھ ڈھیروں پیسہ جائیداد اور نئی کمپنیاں لے کر آئے۔ میں اپنی کامیابی کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ مجھے صفیہ جیسی غریب اور سادہ لڑکی اپنے برابر کی لگتی ہی نہیں تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا، اماں، میں کسی غریب لڑکی سے شادی کر کے اپنا معیار نہیں گراؤں گا، مجھے اپنے ٹائپ کی کوئی امیر لڑکی چاہیے۔ آپ اس بارے میں اب مجھ سے بات مت کیا کریں۔ آج میری زندگی کی سب سے اہم اور بڑی میٹنگ تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر یہ ڈیل مل گئی تو میں اس شہر کا بے تاج بادشاہ بن جاؤں گا، اور مجھے خود پر اتنا بھروسہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی ہار ہی نہیں سکتا۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ میں نے رحیم سے کہہ دیا کہ آج کسی بھی قیمت پر مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میٹنگ شروع ہونے والی تھی کہ رحیم دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل تھا جس پر اماں کی کال آ رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب جی، اماں جی کا فون میرے نمبر پر آ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہیں، ایک بار بات تو کر لیں۔ میں نے غصے سے رحیم کو جھڑک دیا، رحیم، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ میٹنگ میری زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے، اماں کا فون میں بعد میں بھی سن سکتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنا موبائل بھی بند کر دو۔ میں نے سختی کی اور سختی سے اسے باہر نکال دیا اور کانفرنس ہال کا دروازہ بند کر لیا۔ 3 گھنٹے تک میں نے اپنی پوری طاقت اس ڈیل کو پانے میں لگا دی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں فاتحانہ انداز میں باہر نکلا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ ڈیل میری ہی ہے۔ میں نے سوچا، چلو اب اماں کو کال کر کے اپنی اس عظیم کامیابی کی خوشخبری سنا دوں، شاید وہ خوش ہو جائیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا موبائل آن کیا، فوراً اماں کے نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے بڑے فخر سے فون اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، اماں، دیکھا آپ کے بیٹے نے کیا کر دکھایا۔ میری میٹنگ بہت ہی زبردست رہی، اور لیکن دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز آئی تھی جس نے میرے الفاظ میرے حلق میں ہی خشک کر دیے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے کسی ڈاکٹر کی آواز تھی۔ کیا میں حمزہ صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ حمزہ صاحب، ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنی آخری سانسوں میں بس آپ کا نام پکارتی رہیں۔ وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے ہماری کال ہی نہیں اٹھائی کہ ہم آپ کو خبر کر سکتے۔ اب آپ آ کر ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی ریسیو کر لیں، آپ کے گاؤں کے ملازم یہاں پر موجود ہیں۔ وہ خبر سننی تھی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا وہ سارا غرور، وہ ساری دولت اور وہ ساری کامیابیاں ایک پل میں راکھ ہو گئیں۔ میرا دل جیسے پٹک کر کسی نے توڑ دیا ہو۔ میرا واحد رشتہ میری ماں تھی، اور آج میں نے اس کا آخری دتار بھی اپنی مصروفیت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ میرا مینیجر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور چیخ کر بولا، سر، بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، وہ ڈیل ہمیں ملی ہی نہیں، اور کسی نے آخری وقت پر پیسے دے کر وہ ڈیل ہم سے چھین لی ہے۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ میں کبھی ہار ہی نہیں سکتا، آج زندگی کے 2 سب سے بڑے محاذوں پر میں ہار چکا تھا۔ ایک طرف میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی تھی، اور دوسری طرف وہ دولت جس کے لیے میں نے اپنی ماں کو تڑپایا تھا، وہ بھی میرے ہاتھ سے کسی ریت کی طرح پھسل گئی تھی۔ میں اس عالی شان دفتر کے فرش پر بیٹھ گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی ہر چیز مجھ پر ہنس رہی ہو۔ میرا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل سے آنے والی اس فون کال نے میری سماعتیں چھین لی تھی۔ مینیجر میرے سامنے کھڑا مسلسل بول رہا تھا،
سر آپ ہمت نہ ہاریں، ہم اس کمپنی کے مالک سے بات کریں گے، ہم انہیں دگنی قیمت کی پیشکش کر سکتے ہیں، وہ ڈیل ابھی بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن اس کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ مجھے مینیجر کی باتیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے قبرستان میں کھڑا ڈھول بجا رہا ہو۔ میرے لیے وہ کروڑوں کی ڈیل اب کاغذ کی ردی ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے میز پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پاگلوں کی طرح دفتر سے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ پیچھے سے مینیجر پکارتا رہا لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ سڑک پر موجود لوگ سہم گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی اور کانوں میں صرف اماں کی وہ آخری پکار گونج رہی تھی، حمزہ پتر ایک بار آ کر اپنی صورت دکھا جا۔ میں نے گاڑی شہر سے باہر نکالی، ان رستوں پر دوڑانے لگا جو میرے گاؤں کی طرف جاتے تھے۔ جب میں اپنی اس عالی شان کوٹھی کے سامنے پہنچا جسے میں نے اپنی دولت کا نشان بنا کر کھڑا کیا تھا، تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ گھر کے بڑے صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا اور درمیان میں میری ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ میری ممتا کو نہلا دھلا کر سفید کفن پہنا دیا گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنی ماں کے بے جان پیروں سے لپٹ گیا تھا۔ اماں خدا کے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا حمزہ آ گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ماں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے اب کال کون کرے گا؟ اب مجھے کون کہے گا کہ تو گھر آ جا؟ میں نے دولت تو بہت کما لی تھی لیکن میں تجھے وقت نہ دے سکا۔ میرا رونا اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ لوگ مجھے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن میں بار بار اپنی ماں کے قدموں سے جا لپٹتا۔ کاش میں نے وہ ایک کال اٹھا لی ہوتی۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا۔ جب میں انہیں قبر میں اتار رہا تھا تو میں نے وہی قیمتی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جسے پہن کر میں صبح اپنی زندگی کی سب سے بڑی میٹنگ میں گیا تھا۔ وہ سوٹ مٹی سے اڑ چکا تھا، میرے جوتے گرد آلود تھے لیکن مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس وقت میں بزنس ٹائکون نہیں تھا بلکہ ایک ہارا ہوا وہ بیٹا تھا جس نے اپنی سب سے بڑی دولت اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا دی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جس کامیابی کے لیے میں نے اپنی ماں کو تڑپایا تھا وہ کامیابی آج مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ میرے ماموں اور خالہ مجھے حوصلہ دیتے رہے لیکن میں کسی اندھے کنویں میں گرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ میری بیوہ خالہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، حمزہ بیٹا خود کو سنبھالو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے اپنی خالہ کا چہرہ دیکھا تو مجھے فوراً سے ماں کی وہ خواہش یاد آ گئی جنہوں نے آخری بار فون پر کہی تھی۔ میں نے تڑپ کر خالہ کے ہاتھ پکڑے اور روتے ہوئے کہا، خالہ جان، میری ماں کی ایک آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی صفیہ سے نکاح کر لوں۔ کیا آپ مجھے اپنا داماد بنانا پسند کریں گی؟ کیا میں ہوں اس قابل؟ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور حامی بھر لی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ جب شام کو میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ عشاء کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ صفیہ جائے نماز پر بیٹھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہے۔ میں خاموشی سے دروازے میں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ میری ماں سچ کہتی تھی کہ یہ لڑکی میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھے اس وقت ایک بڑی حقیقت سمجھ میں آئی۔ میری کامیابیوں کا سفر اس لیے رک گیا تھا کیونکہ میری ماں کی دعائیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ دعائیں جو میری ہر ڈیل کو کامیاب بناتی تھیں وہ ان کی سانسوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن خدا نے صفیہ کی صورت میں مجھے ایک بار پھر سے دعاؤں کا سایہ عطا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی وہ تمام بڑی کمپنیاں بیچ ڈالیں جنہوں نے مجھے میری ماں سے دور کیا تھا اور صرف ایک چھوٹا سا کاروبار اپنے پاس رکھا تھا۔ اب میں دفتر میں کم اور اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ ایک ہی سبق سکھاتا ہوں کہ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ اور کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے اپنے پیاروں کو وقت دیں، ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وقت آپ سے وہ ہستیاں چھین لے اور آپ کے پاس صرف پچھتاوے کے آنسو باقی رہ جائیں۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا،
کامنٹ میں اس رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔